चलो सीखें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी किड्स बदरी चैनल के नाज़रीन और प्यारे बच्चों, किड्स बदरी चैनल का बहुत प्यारा प्रोग्राम, स्पेशल प्रोग्राम, मालूमाती प्रोग्राम, मालूमात से भरपूर प्रोग्राम शुरू हो चुका है। प्रोग्राम का नाम है कुरान टाइम। कुरान टाइम प्रोग्राम का नाम है। और इस प्यारे से प्रोग्राम में हम कुरानी वाक़या भी सुनते हैं, कुरान पाक के पैगामात भी सुनते हैं, आपको तिलावत भी सुनाते हैं, साथ में तर्जमा भी बताते हैं, कलाम भी सुनते हैं, अल्लाह पाक के मुबारक नामों को याद भी करते हैं, शान मोहम्मद सेगमेंट भी होता है, बयान नुज़ूल सेगमेंट भी होता है। इतना सब कुछ हो और आप हमारे साथ ना हों तो ये भी नहीं होना चाहिए, अच्छी बात नहीं होगी फिर, क्योंकि हम इतने सारे सेगमेंट्स कर रहे हैं और आप हमारे साथ तवज्जो के साथ शामिल ना रहें तो फिर तो जो है वो अच्छी बात नहीं होगी। आपने हमारे साथ आखिर तक प्रोग्राम में तवज्जो के साथ शामिल रहना है, जो बातें सुने उन पर अमल करना है, उन्हें दूसरों तक भी पहुँचाना है। प्यारे बच्चों, आइए दुरूद पाक पढ़ने की फजीलत सुनते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने दिन और रात में मेरी तरफ शौक़ व मोहब्बत की वजह से 3 बार दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक पर हक़ है कि वो उसके उस दिन और उस रात के गुनाह बख्श दे। सुभान अल्लाह। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या प्यारी फजीलत है। प्यारे बच्चों, क्या सुना हमने? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुना है हमने। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दिन में 3 मरतबा और रात में 3 मरतबा। दिन में 3 मरतबा, रात में 3 मरतबा क्या पढ़ना है? दुरूद पाक। दुरूद पाक पढ़ना है। और फजीलत क्या हासिल हो रही है कि अल्लाह पाक उस शख्स के दिन के गुनाह भी माफ़ फरमा देता है, रात के गुनाह भी माफ़ फरमा देता है। सुभान अल्लाह। तो दुरूद पाक ये बहुत अनमोल वजीफ़ा है और हर दर्द की दवा है। सल्ले अला मुहम्मद तावीज़ हर बला है। सल्ले अला मुहम्मद। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर हमें दुरूद पाक पढ़ते रहना चाहिए। आइए किड्स बदरी चैनल के नाज़रीन और प्यारे बच्चों, प्रोग्राम कुरान टाइम के पहले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है तिलावत। कुरान टाइम, कुरान टाइम, कुरान टाइम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्बिरु वसाबिरु वत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तुफ़्लिहून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी प्यारे बच्चों, आइए इसका तर्जमा आपको बताते हैं। पारा 4 सूरह आल इमरान की आयत नंबर 200। कौन सी आयत? आयत नंबर 200। आयत नंबर 200 की हमने तिलावत सुनी है। आइए तर्जमा सुनते हैं। आसान तर्जमा कुरान कंजुल इरफान। ए ईमान वालो, सब्र करो और सब्र में दुश्मनों से आगे रहो और इस्लामी सरहद की निगहबानी करो और अल्लाह से डरते रहो, इस उम्मीद पर कि तुम कामयाब हो जाओ। सुभान अल्लाह। जी प्यारे बच्चों और किड्स बदरी चैनल के नाज़रीन, इस आयत से भी बहुत प्यारा पैगाम हमें मिला है। 3 बातों का हुक्म है। कितनी बातों का? 3 बातों का। पहली बात क्या? सब्र करो।
پہلی بات کا کیا ہے حکم؟ صبر کرو. ہمیں مخاطب کر کے یہ حکم دیا گیا ہے. ہم ایمان والے نا بچوں, ہم مسلمان ہیں, تو اللہ پاک نے ہمیں مخاطب کیا ہے کہ اے ایمان والو. یعنی کس سے بات ہو رہی ہے؟ ایمان والوں سے, ہم سے بات ہو رہی ہے. ہمیں پیغام دیا جا رہا ہے, ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کہ صبر کرو. پہلی چیز کیا ہے؟ صبر کرو. دوسری چیز ہے اسلامی سرحد کی نگہبانی کرو. اسلامی سرحد کی نگہبانی کرو. اور تیسری چیز ہے اللہ سے ڈرتے رہو. اللہ سے ڈرتے رہو. جی ہاں پیارے بچوں, ہمیں اللہ پاک سے ڈرتے رہنا چاہیے اور ہمیں صبر کے دامن کو بھی تھامے رکھنا چاہیے. آئیے بڑھتے ہیں سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے کلام. قرآن ٹائم, قرآن ٹائم, قرآن ٹائم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ. سنتے ہیں کہ معاشر صرف ان کی رسائی ہے. سنتے ہیں کہ معاشر صرف ان کی رسائی ہے. مت
صرف ان کی رسائی ہے، 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 لو جب تو بنائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، ان کی رسائی ہے، لو جب تم بنائی ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت پیارا کلام ہمیں نعت خواں اذان بھائی سنا رہے تھے۔ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے، لو جب تو بنائی ہے، مچلا ہے کہ رحمت نے امید بندھائی ہے، کیا بات تیری مجرم، کیا بات بنائی ہے، سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو، اے بے کسوں کے آقا اب تیری دہائی ہے۔ ماشاءاللہ، بہت پیارا کلام ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا۔ جی کڈس پدری چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، آئیے پروگرام قرآن ٹائم کے اگلے سیگمنٹ، معلوماتی سیگمنٹ، ہمارے پروگرام کے اہم سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، جس کا نام ہے میسج آف قرآن۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 14 سورہ نحل کی آیت نمبر 72 میں ارشاد فرماتا ہے، واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفدة ورزقکم من الطیبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون۔ اور اللہ نے تمہارے لیے تمہاری جنس سے عورتیں بنائی اور تمہارے لیے تمہاری عورتوں سے بیٹے اور پوتے نواسے پیدا کیے اور تمہیں ستری چیزوں سے روزی دی، تو کیا وہ باطل ہی پر یقین کرتے ہیں اور اللہ کے فضل ہی کے منکر ہوتے ہیں؟ صلو علی الحبیب۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا پروگرام کون سا ہے؟ قرآن ٹائم۔ ہاں، اور سیگمنٹ کون سا ہے ابھی؟ میسج آف قرآن۔ تو آئیے سنتے ہیں کہ ہمیں آج کون سا میسج مل رہا ہے۔ تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ اللہ پاک نے تمہاری جنس سے عورتیں بنائیں تاکہ تم ان کے ذریعے سے اپنی ضروریات پوری کرو، اور تمہارے لیے تمہاری عورتوں سے بیٹے اور پوتے اور نواسے پیدا کیے جو ضرورت کے وقت تمہاری مدد کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ تمہاری مدد کرتے ہیں۔ ہاں، ضرورت کے وقت تمہاری کیا کرتے ہیں؟ مدد کرتے ہیں۔ اور اللہ پاک نے تمہیں ستھری چیزوں یعنی طرح طرح کے اناج، پھلوں اور کھانے پینے کی چیزوں سے روزی دی۔ تو کیا اللہ پاک کی ان نعمتوں کے باوجود جھوٹے خداؤں پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ پاک کی نعمتوں کے ساتھ ناشکری کرتے ہیں؟ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہم ذرا غور کریں، ابھی جو یہاں بیان کیا گیا، ہمیں جو میسج ملا، جو ہمیں چھوٹے بچے دیکھ رہے ہیں، یہ جو بچے ہیں یہ بڑے بھی ہوں گے، یعنی جو نواسے ہیں، جو پوتے ہیں، تو یہ کیا ہوں گے؟ ظاہر سی بات ہے بڑے بھی ہوں گے۔ سب سے پہلے ہم غور کریں، کیا ہم جو ہمارے بڑے ہیں اگر وہ ہمیں کوئی بات بولتے ہیں، ہمیں کسی کام کا حکم دیتے ہیں، تو کیا ہم ان کی بات مانتے ہیں؟ ہم ان کی ضرورت پوری کرتے ہیں؟ تو ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے، ہمیں اپنے بڑوں کا ادب کرنا چاہیے، چھوٹوں پر شفقت کرنی چاہیے۔ چاہے بچہ
بچہ ہی بڑا ہوتا ہے. اب جو بھی نواسا ہو، نواسی ہو، پوتے ہوں، پوتیاں ہوں، ان کا تو کوئی نہ کوئی بڑا ہوگا نا. ان کے کوئی دادا ہوں گے، کوئی دادی ہوں گی، کوئی نانا ہوں گے، نانی ہوں گی، تو چاچا، اس طرح بڑے تو ہوں گے نا آپ کے. تو ہمیں بڑوں کا ادب کرنا چاہیے. بڑوں کا کیا کرنا چاہیے؟ ہاں، اور ان کا حکم ماننا چاہیے. شریعت کے دائرے میں ہو تو ہمیں ان کا کیا کرنا چاہیے؟ حکم ماننا چاہیے. ماننا چاہیے، ان کی بات ماننی چاہیے، ان سے بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے. اگر وہ کہیں کہ پانی پلا دو تو پانی پلانا چاہیے. ہمیں کسی کام کا بولیں تو وہ کام کرنا چاہیے. کوئی بہانہ نہیں بنانا چاہیے. اگر ہماری والدہ، ہمارے والد صاحب، ہمارے بھائی ہمیں کوئی کام بول دیتے ہیں تو وہ کام کرنا چاہیے. ہمیں بڑوں کا ادب کرنا چاہیے، ان کی اطاعت ہمیں کرنی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری بات ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اناج دیے، ہمیں پھل عطا کیے. طرح طرح کے پھل ہیں. ابھی جیسے گرمیوں کا موسم ہے تو ابھی ایک پھل ہے اور اسے پھلوں کا بادشاہ بھی کہا جاتا ہے. وہ کون سا پھل ہے؟ کس کو پتہ ہے؟ سب کو پتہ ہے. آپ بتائیے. مینگو. آم ہے. جو پھلوں کا بادشاہ ہے وہ کون سا پھل ہے؟ آم. ہاں، ابھی سیزن ہے، آم کا سیزن ہے، خوبانی کا سیزن ہے. یہ گرمیوں میں ابھی خوبانی ملیں گی، آلو بخارے ہوں گے، اور اس طرح سے بہت سارے فروٹ ابھی ہم دیکھیں ہر سیزن کے ہیں. جیسے واٹر ملن، تربوز ہے نا، گرمیوں میں آتا ہے، موجود ہے ابھی. اسی طریقے سے اگر سردیاں شروع ہو جائیں گی تو اورنج ہے، اورنج. اور اسی طرح کچھ ایسے پھل ہیں جو سارا سال ہی چلتے ہیں. سارا سال چلتے ہیں. وہ کون سا پھل ہے؟ کیلے ہو گئے. جی آپ بتائیں. کیلے، بنانا، ہے نا، چل رہے ہوتے ہیں مسلسل. ہم پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین ذرا ہم غور تو کریں. اب تھوڑا سا اور ہم جائیں. جیسے سردیوں میں پینٹس آتی ہیں. پینٹس پتہ ہے آپ کو کہاں ہوتی ہیں؟ کس کو پتہ ہے؟ پینٹس کہاں لگتی ہیں؟ زمین کے اوپر ہوتی ہیں، زمین کے نیچے ہوتی ہیں، زمین کے درمیان میں ہوتی ہیں. اس کا درخت ہوتا ہے، پودا ہوتا ہے. کہاں لگتی ہیں یہ؟ کسی کو پتہ ہے؟ نہیں پتہ؟ اس طرح کے ایک وہ شکرقندی جسے کہتے ہیں، جیسے آلو ہے، مولی ہے، سبزی ہے. تو پیارے بچوں ہم ذرا غور کریں. اللہ پاک نے کتنی نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں، اور پھر انسان کو یہ سمجھ دینا کہ بھائی یہ اس سے یہ فائدے ہیں اور یہ زمین کے اندر ہے. پینٹس جو ہیں پیارے بچوں یہ زمین کے اندر ہوتی ہیں. کدھر ہوتی ہیں؟ ہاں، یہ چھوٹا سا اس کا پودا ہوتا ہے. اس پودے کی جو جڑ ہوتی ہے اس میں پینٹس لگی ہوئی ہوتی ہیں. پودے کی جڑ میں کہاں ہوتی ہیں؟ پینٹس لگی ہوئی ہوتی ہیں. مولی ہے، زمین کے اندر ہوتی ہے. گاجر بھی زمین کے اندر ہوتی ہے. اسی طرح آلو زمین کے اندر ہوتا ہے. شکرقندی زمین کے اندر ہوتی ہے. اب ہم غور تو کریں، بہت سارے اوپر ہمیں پھل فروٹ نظر آ جاتے ہیں، لیکن ایسی بھی چیز زمین کے اندر ہوتی ہیں. تو اللہ پاک نے ہمیں کیسی نعمتیں عطا کی ہیں. ذرا غور کرتے چلے جائیں پیارے بچوں. اور کرس مدنی چینل کے ناظرین ذرا ہم غور تو کریں، دین اسلام کتنا پیارا دین ہے، جہاں ہمیں بچوں کو، نواسوں کو، نواسیوں کو، بچوں کو جو پوتے ہیں پوتیاں، ان کو یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ بھئی بڑوں کی بات مانیں، بڑوں کا حکم مانیں، ان کی ضروریات پوری کریں. ٹھیک ہے. اور ہمیں یہ بچوں کو ادب سکھایا جا رہا ہے. اور ہم ایک طرف دیکھیں، یعنی یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے اللہ پاک کی جو ہمیں دین اسلام کے اندر سیکھنے کو ملی. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کتنے طرح کی نعمتیں ہمیں عطا کی، پھلوں کی صورت میں، اناج کی صورت میں. چاول ہے، گندم ہے جس سے روٹیاں بنتی ہیں، گندم ہے، چاول ہیں. اب دیکھیں نا، بہت ساری نعمتیں ہیں اللہ پاک کی. تو ہمیں اللہ پاک کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ شکر ادا کرنا چاہیے. اور جو اللہ عز و جل پر ایمان نہیں لاتے، اس کی نعمتوں کو جھٹلاتے ہیں، انہیں غور کرنا چاہیے. اتنی بڑی کائنات ہے، اتنی ساری چیزیں ہیں، بندے کی ایک پوری باڈی ہے. اگر باڈی کے پارٹس پر غور کرتے چلے جائیں، اللہ پاک کی حکمت، اللہ پاک نے جو چیزیں انسان کو عطا کی ہیں، پھر یہ سب کچھ انسان کے لیے بنایا ہے، تو پھر تو ہمیں اللہ پاک پر ایمان لانا چاہیے. جو اللہ پاک پر ایمان نہیں لائے، اور جو ایمان والے ہیں
انہیں اللہ پاک کی نعمتوں کا کیا کرنا چاہیے؟ شکر شکر ادا کرنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے پیارے بچوں؟ شکر ادا کرنا چاہیے۔ شکر ادا کرنا چاہیے۔ الحمدللہ رب العالمین، سب مل کر کہیے الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ۔ اللہ پاک ہمیں نعمتوں کے زوال سے محفوظ فرمائے، نعمتوں کے پھر جانے سے بچائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ۔ ماشاءاللہ، بہت پیاری بات سید صاحب آپ نے فرمائی کہ اللہ پاک نے یہ ساری نعمتیں انسان کے لیے بنائی ہیں، لیکن اللہ پاک نے انسان کو کیوں بنایا ہے اس پر بھی ہمیں غور کرنا چاہیے، اور اس پر جو ہے وہ اللہ پاک کی عبادت کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ پاک نے خود ارشاد فرما دیا کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو کس لیے پیدا کیا ہے؟ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ پاک نے خود ہی ارشاد فرما دیا کہ انسانوں اور جنوں کو اللہ پاک نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ تو یہ ساری نعمتیں اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ پارٹس آف باڈی میں بھی اتنی ساری نعمتیں، اتنی ساری حکمتیں پوشیدہ ہیں، اور اس کے علاوہ پھل ہیں ہمارے لیے، سبزیاں ہیں، اور درخت ہیں، پہاڑ ہیں، سمندر ہیں، دریا ہیں، جھیلیں، بہت ساری اللہ پاک کی نعمتیں ہیں۔ اللہ پاک نے یہ ساری نعمتیں انسانوں کے لیے بنائی ہیں، اور انسانوں کو اللہ پاک نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 14 سورہ نحل کی آیت نمبر 76 میں ارشاد فرماتا ہے، وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم۔ اور اللہ نے 2 مردوں کی مثال بیان فرمائی، ان میں سے ایک گونگا ہے جو کسی شے پر قدرت نہیں رکھتا، اور وہ اپنے آقا پر صرف بوجھ ہے، اس کا آقا اسے جدھر بھیجتا ہے وہ کوئی خیر لے کر نہیں آتا، تو کیا وہ اور دوسرا وہ جو عدل کا حکم کرتا ہے اور وہ سیدھے راستے پر بھی ہے، کیا دونوں برابر ہیں؟ صلو علی الحبیب۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدی چینل کے ناظرین، اس آیت میں ہمیں 2 مثالیں دی گئی ہیں، اور وہ 2 مثالیں کن کے لیے ہیں؟ ایک کافر کے بارے میں ہے اور ایک مومن کے بارے میں، مسلمان کے بارے میں۔ کس کے بارے میں ہے؟ ایک مسلمان کے بارے میں، مومن، کافر اور مومن، مومن کے بارے میں۔ کافر کی مثال جو دی گئی ہے وہ دی گئی ہے گونگے شخص کی طرح۔ کس کی طرح؟ گونگا شخص کی طرح۔ کس طرح؟ گونگے شخص کی گونگا شخص۔ اور جو مسلمان ہے اس کی مثال دی گئی ہے جس کے حواس سلامت ہیں، جس کے حواس کیا ہیں؟ سلامت ہیں، سلامت ہیں، اور جو عدل کا حکم دیتا ہے۔ تو اب اس میں 2 مثالیں ہیں اور 2 طرح کے لوگوں کا ذکر ہے، کافر کا اور کس کا؟ دوسرے کا؟ مومن کا۔ کس کا؟ مومن کا، مسلمان کا۔ اب آئیے سنتے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے۔ تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ ایک شخص گونگا ہے۔ کیا ہے؟ ایک شخص گونگا ہے، گونگا ہے جو کسی شے پر قدرت نہیں رکھتا، کیونکہ نہ وہ اپنی بات کہہ سکتا ہے اور نہ دوسرے کی سمجھ سکتا ہے۔ اب ایسا بندہ جو اپنی بات نہ کہہ سکتا ہے نہ دوسرے کی بات سمجھ سکتا ہے، اور پھر اس کو اگر کوئی کام دیا جائے، اس کا آقا اسے کوئی کام دے، تو کیا وہ کام مکمل کر سکے گا؟ نہیں کرے گا۔ کہ ایسا بندہ کہ جو نہ اپنی بات کسی سے کہہ سکتا ہے اور نہ دوسرے کی سمجھ سکتا ہے، وہ اپنے آقا پر صرف بوجھ ہے۔ وہ کیا ہے؟ اپنے آقا پر صرف بوجھ ہے، بوجھ ہے، کہ اس کا آقا اسے جس کام کے لیے بھیجتا ہے وہ اس کا کوئی کام کر کے نہیں آتا۔ یہ جو مثال دی گئی ہے یہ مثال ہے کافر کی۔ کس کی مثال ہے؟ کافر کی مثال ہے۔ اور دوسرا شخص وہ ہے کہ جس کے حواس سلامت ہیں، بھلائی اور ایمانداری اور سچائی کی وجہ سے بہت فائدے والا ہے۔ کس کی وجہ سے؟ بھلائی، ایمانداری اور سچائی کی وجہ سے وہ کیا ہے؟ بہت فائدے والا ہے۔
اور لوگوں کو عدل کا حکم کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ عدل کا حکم کرتا ہے. اور اس کی سیرت بھی اچھی ہے. یہ مثال مومن کی ہے. یہ مثال کس کی ہے؟ مومن کی ہے. تو مطلب پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، تو مطلب یہ ہے کہ کافر نکارہ گونگے غلام کی طرح ہیں. کافر کس کی طرح ہیں؟ ناکارہ گونگے غلام. نکارہ گونگے غلام کی طرح ہیں. تو پیارے بچوں، اس کا مطلب یہ ہوا جو کافر ہے وہ گونگے غلام کی طرح ہیں. کس کی طرح ہیں؟ گونگے غلام کی طرح. اب مجھے بتائیں، جو گونگا غلام ہو تو وہ کسی بھی طرح کیا اس مسلمان کے مثل ہو سکتا ہے جو عدل کا حکم کرتا ہے اور بھلائی کے راستے پر چلتا ہے؟ اس کے برابر ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. کہ جو گونگا غلام ہے وہ اس سے تو کوئی فائدہ ہی حاصل نہیں ہو رہا نا. اسے کسی کام کے لیے بھیجو تو وہ کام نہیں ہو پاتا، وہ ناکام ہو جاتا ہے. تو کافر اس طرح ہیں. اور ایک بندہ ایسا ہے جو بھلائی کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ کام کرتا ہے، عدل کا حکم کرتا ہے، بڑا ایماندار ہے، فائدے والا ہے. تو آپس میں جو یہ مسلمان مومن ہے تو یہ آپس میں برابر نہیں ہو سکتے. آپس میں برابر نہیں ہو سکتے. دونوں جدا جدا ہیں. اور کتنی بڑی ایمان کی دولت ہے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین جو اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی ہے. ایمان کی دولت بہت بڑی دولت ہے اور ہمیں اس کی حفاظت کی فکر ہونی چاہیے. ہمیں اس کی حفاظت کرنی چاہیے. اس کی حفاظت کی فکر ہونی چاہیے. اور اس کی حفاظت کیسے ہوگی؟ اچھے اعمال کر کے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کر کے. شیخ طریقت امیر اہل سنت کتنی پیاری دعا آپ کرتے ہیں اللہ پاک کی بارگاہ میں کہ مسلمان ہیں عطار تیری عطا سے ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی. اللہ پاک ہم سب کا ایمان سلامت رکھے اور ہمیں دنیا سے ہم ایمان سلامت لے کر جائیں. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی کڈس مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، پیغامات قرآن کا سیگمنٹ تھا. قرآن پاک کے دو بہت پیارے میسیجز، پیارے پیغامات ہم نے سنے ہیں. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، انہیں دوسروں تک پہنچانے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے. جی کڈس مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے پروگرام سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پروگرام کو لائک بھی کر دیجئے، کمنٹس بھی اچھے کر دیجئے اور اس کو شیئر بھی کر دیجئے. اب بڑھتے ہیں پروگرام قرآن ٹائم کے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے بیان نزول. قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اس سیگمنٹ میں قرآنی آیت کے شان نزول بیان کیے جاتے ہیں. اور آج ہم پارہ 28 سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 7 کے شان نزول کے بارے میں سنیں گے. تو پیارے بچوں، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. ترجمہ: قریب ہے کہ اللہ تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان محبت پیدا فرما دے جو ان میں سے تمہارے دشمن ہیں، اور اللہ بہت قدرت والا اور بہت بخشنے والا مہربان ہے. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ جب اس سے پہلی والی آیتیں نازل ہوئیں تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اپنے رشتہ داروں کی دشمنی میں بہت سخت اور ان سے بیزار ہو گئے. اس پر اللہ پاک نے یہ آیت مبارکہ نازل فرما کر انہیں امید دلائی کہ ان نان مسلم کا حال بدلنے والا ہے. چنانچہ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، قریب ہے کہ اللہ تمہارے اور مکہ شریف کے نان مسلم میں سے ان لوگوں کے درمیان جن سے تمہاری دشمنی ہو گئی ہے اس طرح محبت پیدا کر دے کہ انہیں ایمان کی توفیق دے دے، کیونکہ اللہ پاک دل بدلنے، حال تبدیل کرنے اور محبت کے اسباب آسان کرنے پر بہت قدرت والا ہے. اور نان مسلم میں سے جو ایمان لائے اسے اللہ پاک بخشنے والا اس پر مہربان ہے. چنانچہ اللہ پاک نے ایسا ہی کیا اور فتح مکہ کے بعد
ان میں سے بہت ساری تعداد ایمان لے آئی اور وہ ایمان والوں کے دوست اور بھائی بن گئے اور ان کی ایک دوسرے سے محبت بڑھی۔ صلو علی الحبیب۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ زیگرس پادری چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، آیت کا شان نزول بیان کر رہے تھے انزل رضا بھائی۔ اب بڑھتے ہیں پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف اور متوجہ ہو جائیں، توجہ کے ساتھ شامل ہو جائیں، کیونکہ اگلے سیگمنٹ میں ایک پیارا قرآنی واقعہ آپ کو سنایا جائے گا۔ سیگمنٹ کا نام ہے ایک واقعہ۔ واقعہ۔ صلو علی الحبیب۔ صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ تعالی۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، وقت ہوا ہے ایک واقعے کا۔ ایک واقعے کا۔ کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پچھلی ایپیسوڈ میں ہم نے سنا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے کے بارے میں ہم نے سنا تھا، جو قرآنی واقعہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا، اور کتنے مردوں کو؟ 4 مردوں کو آپ نے کیا کیا؟ زندہ کیا۔ اور آج کا بھی جو ہمارا قرآنی واقعہ ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت سے ہے، اور اس میں ہم سنیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا غیب کی خبریں دینا۔ کیا دینا؟ غیب کی خبریں دینا۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بیماروں کو اچھا کیا، آپ کا یہ بھی معجزہ تھا کہ آپ وہ جو کوئی بیمار ہوتا تھا آپ اس کو کیا کر دیتے تھے؟ اچھا کر دیتے تھے اللہ کے حکم سے، اور آپ نے مردوں کو اللہ پاک کے حکم سے دعا کر کے کیا کیا؟ زندہ کیا۔ تو اس کے بعد وہ جو لوگ تھے ان لوگوں میں سے بعض لوگوں نے کہا کہ یہ تو جادو ہے۔ کیا کہا ان لوگوں نے؟ جادو ہے، آپ کوئی معجزہ دکھائیے۔ کیا دکھائیے؟ ہاں یہ تو جادو ہے، آپ کوئی معجزہ دکھائیے، یہ کہا بعض لوگوں نے۔ تو اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو تم کھاتے ہو اور جو تم جمع کر کے رکھتے ہو اس کی تمہیں خبر دیتا ہوں۔ اس کی تمہیں کیا دیتا ہوں؟ خبر دیتا ہوں۔ خبر دیتا ہوں۔ اور آپ کا یہ معجزہ بھی ظاہر ہوا کہ آپ علیہ السلام کسی بھی آدمی کو آپ یہ بات بتا دیا کرتے تھے کہ جو وہ کل کھا چکا ہے، یعنی گزشتہ کل، جو گزرا ہوا کل ہے، جو وہ کھا چکا ہے، آپ اس کے بارے میں بھی اس کو کیا کرتے تھے؟ خبر دیتے تھے، بتا دیا کرتے تھے۔ اور جو وہ آج کھائے گا آپ یہ بھی اس کو بتا دیا کرتے تھے، اور جو وہ اگلے وقت کے لیے تیار کر رکھا ہوتا تھا آپ اس کے بارے میں بھی اس کو کیا کر دیتے تھے؟ بتا دیا کرتے تھے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے، جب لوگوں نے کہا نا کہ بھائی جو بیمار ہیں ان کو اچھا کرنا، مردوں کو زندہ کرنا، یہ کیا ہے؟ معجزہ دکھائیے کوئی۔ تو پھر آپ نے انہیں اس طرح سے یہ خبریں دینا آپ نے شروع کی کہ تم نے کل کیا کھایا تھا، تم آج کیا کھاؤ گے، اور کل جو تم نے بنا کر رکھا ہوا ہے، جمع کر کے رکھا ہوا ہے، اور جو تم نے تیار کر رکھا ہے، آپ اس کے بارے میں ان کو بتا دیا کرتے تھے۔ اب بچوں، آپ بھی بچے ہیں، تو بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بہت سارے بچے جمع ہو جاتے تھے۔ آپ علیہ السلام انہیں بتاتے تھے کہ آپ کے گھر میں فلاں چیز تیار ہوئی ہے، اور یہ بھی آپ بتا دیا کرتے تھے کہ فلاں چیز اتنی بچی ہے، تمہارے گھر والوں نے فلاں چیز کھائی ہے، اور فلاں چیز تمہارے لیے بچا کر رکھی ہے۔ آپ یہ بھی بچوں کو بتا دیا کرتے تھے کہ تمہارے گھر والوں نے فلاں چیز کھائی ہے اور فلاں چیز تمہارے لیے بچا کر رکھی ہے۔ اب جب یہ بچے گھر جاتے اور گھر والوں سے وہ چیز مانگتے، اب مثال کے طور پہ پیارے بچوں، آپ میں سے کوئی جائے اور آپ کو نہیں پتا، آپ کو معلوم پڑ جائے گھر میں کیا بنا ہوا ہے کسی بھی طرح سے، اور آپ کی والدہ کو، والد صاحب کو نہ پتا ہو کہ آپ کو پتا ہے کہ میں نے آپ کے لیے کیا سرپرائز رکھا ہے، آپ جا کر انہیں کہیں کہ لائیں میری سائیکل دے دیں، لائیں میرا فلاں جو کھلونا ہے وہ دے دیں، میرے لیے بریانی دے دیں، ہوگا نا تعجب، بھائی یہ تمہیں کہاں سے پتہ لگا؟ اب اس طرح جب بچے عیسیٰ علیہ السلام جب ان کو یہ بات بتا دیا کرتے تھے، آپ کے گھر میں فلاں چیز پکی ہے، آپ کے والدین نے فلاں چیز کھائی ہے اور آپ کے لیے بچا کر رکھی ہے، اب یہ گھر جا کر جب وہ چیز پوچھتے، لاؤ بھی ہماری چیز، اب گھر والے پوچھتے تمہیں کس نے بتایا؟ بچے کہتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے،
تو لوگوں نے اپنے بچوں کو آپ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس اپنے بچوں کو آنے سے روک دیا اور کہا کہ وہ جادوگر ہے، ان کے پاس نہ بیٹھو۔ کیا کہا گھر والوں نے؟ وہ جادوگر ہیں، ان کے پاس نہ بیٹھو۔ ہاں، تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں پتہ لگا کہ اللہ کی عطا سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام غیب کی کیا کرتے تھے؟ خبریں دیا کرتے تھے۔ جب لوگوں نے کہا کہ یہ کیا ہے، مردوں کو زندہ کرنا، بیماروں کو اچھا کرنا کیا ہے، کیا کہا تھا لوگوں نے؟ بعض لوگوں نے، کون بتائے گا؟ جی آپ بتائیے، کیا کہا بعض لوگوں نے؟ یہ جادو ہے۔ پھر آپ نے ان کو کیا معجزہ دکھایا؟ ایک اور معجزہ کون سا دکھایا؟ کون بتائے گا؟ کیا معجزہ دکھایا؟ جی بتائیے۔ غیب کی خبریں دینے کا معجزہ۔ آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ اب بچوں کو آپ کیا بتایا کرتے تھے؟ یہ کون سا بچہ بتائے گا؟ جی آپ بتائیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچوں کو بتایا کرتے تھے کہ آپ کے گھر پہ آپ کے والدین نے فلاں چیز بنا کے رکھی ہے اور فلاں چیز کھائیے۔ آئیے۔ ہاں پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، جب اللہ پاک نے اپنے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو علم غیب عطا فرمایا تو یقیناً، بالکل یقیناً ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی علم غیب عطا فرمایا ہے۔ کیا خوب کسی نے کہا ہے، جو ہو چکا ہے، جو ہوگا، جو ہو چکا ہے، جو ہوگا، حضور جانتے گئے تیری عطا سے خدایا، خدایا تیری عطا سے خدایا، حضور جانتے گئے تیری عطا سے خدایا، حضور جانتے گئے جو ہو چکا ہے، جو ہوگا، حضور جانتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، غور کرنے کی بات ہے نا۔ پھر جب اللہ پاک نے اپنے ایک نبی کو علم غیب کا علم عطا فرمایا تو پھر پیارے آقا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ پاک کے محبوب ہیں، امام الانبیاء ہیں، تمام انبیاء علیہ السلام کے سردار ہیں، تو پھر انہیں کتنا غیب کا علم اللہ پاک نے عطا فرمایا ہوگا۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جس معجزے کا ذکر کیا گیا، اللہ پاک نے اسے پارہ 3 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 49 میں اس کا ذکر فرمایا ہے۔ یہ وہاں بھی یہ معجزہ موجود ہے، آپ چاہیں تو اس کو صراط الجنان جو قرآن پاک کی تفسیر ہے، آپ اس سے بھی اس واقعے کو، اس معجزے کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں قرآنی احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ جی کڈس مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہم نے واقعہ سنا ہے، اور واقعے کے ساتھ ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پیاری نعت بھی سنی ہے، نعت کا شعر سنا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بھی اس سیگمنٹ میں بیان کی گئی ہے۔ اور اب بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے آخری سیگمنٹ کی طرف، جو کہ خاص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کا ہی سیگمنٹ ہے۔ سبحان اللہ۔ سیگمنٹ کا نام ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے شان محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس میں ہم آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت،
فضائل و برکات اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وہ خصوصیات سنیں گے جو قرآن کریم میں بیان کی گئی ہیں۔ پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 14 سورہ ہجر کی آیت نمبر 72 میں ارشاد فرماتا ہے، لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون۔ ترجمہ کنز العرفان، تم فرماؤ اے حبیب تمہاری جان کی قسم بے شک وہ کافر یقیناً اپنے نشے میں بھٹک رہے ہیں۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کی گئی ہے۔ اس آیت میں اللہ پاک نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جان کی قسم ارشاد فرمائی ہے۔ اللہ پاک نے پورے قرآن میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کسی اور نبی کی قسم ارشاد نہیں فرمائی، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جان کی قسم، ان کے شہر کی قسم، جب تک حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہاں رہے، ان کے زمانے کی قسم، ہر چیز کی قسم ارشاد فرمائی ہے، جس میں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ پاک کو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی ہر چیز پیاری ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ جی کڈس مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان والا سیگمنٹ تھا، شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے اذہان بھائی نے آج بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان قرآن پاک میں جو بیان ہوئی اس کا ایک حصہ بیان کیا ہے۔ آئیے کڈس مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، پروگرام کے آخری سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں جس کا نام ہے ناموں کی تکرار۔ سیگمنٹ کا کیا نام ہے؟ ناموں کی تکرار۔ پیارے بچوں، سیگمنٹ ہے ہمارا ناموں کی تکرار، اور اس سیگمنٹ میں ہم اللہ پاک کے مبارک ناموں کو، برکت والے ناموں کو یاد کرتے ہیں، ساتھ میں آپ کو ان کے معنی بھی یاد کرائے جاتے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ الکریم ہم اللہ پاک کے کچھ نام یاد کریں گے۔ پیارے بچوں، اللہ پاک کا ایک نام ہے المقدم۔ المقدم، کیا نام ہے؟ مقدم، المقدم۔ المقدم، سب نے پڑھنا ہے المقدم۔ المقدم، میرے ساتھ مل کے پڑھیں، المقدم۔ المقدم، اس کا مطلب ہوتا ہے مقدم کرنے والا، مقدم کرنے والا، مقدم کرنے والا۔ مقدم کرنے والا، اسی طرح اللہ پاک کا ایک نام ہے المؤخر۔ المؤخر، 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 اس کا مطلب ہوتا ہے مؤخر کرنے والا۔ مؤخر کرنے والا، المقدم، المقدم، المقدم۔ المقدم، جی تیز آواز سے پڑھیں، المقدم، المقدم، المؤخر، 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 المقدم، المقدم، مقدم کرنے والا، مقدم کرنے والا، المؤخر، المؤخر، مؤخر کرنے والا۔ مؤخر کرنے والا۔ جی سب سے پہلے سنتے ہیں ہم ان سے، سنتے ہیں، مائک دیجیے ان کو، مائک لیں جلدی سے۔ جی المقدم مقدم کرنے والا، اور المؤخر مؤخر کرنے والا۔ ماشاء اللہ، المقدم مقدم کرنے والا، المؤخر مؤخر کرنے والا۔ قاری صاحب آپ سنائیں گے؟ المقدم مقدم کرنے والا، المؤخر مؤخر کرنے والا۔ ماشاء اللہ، یہاں سے کون سنائیں گے؟ احسان بھائی سنائیں۔ المقدم مقدم کرنے والا، المؤخر مؤخر کرنے والا۔ آپ سنائیں گے؟ المقدم مقدم کرنے والا، المؤخر مؤخر کرنے والا۔ جی آپ سنائیں گے؟ جلدی سے سنائیے۔ المقدم مقدم کرنے والا، المؤخر مؤخر کرنے والا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ جی کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یہاں پر جو بچے موجود ہیں انہیں اللہ پاک کے یہ نام یاد ہو گئے ہیں، یاد ہو رہے ہیں۔ آپ جو ہمیں گھر پر بیٹھے دیکھ رہے ہیں تو آپ نے بھی اللہ پاک کے ناموں کو یاد کرنا ہے، انشاءاللہ اس کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ اسی پیارے سے سیگمنٹ کے ساتھ ہمارے پروگرام قرآن ٹائم کی آج کی ایپیسوڈ، آج کی قسط کا وقت ختم ہوا۔ آپ سے ملاقات ہوگی ہماری اگلی ایپیسوڈ میں۔ اپنا خیال رکھیے، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے اور نمازوں کی پابندی کیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھتے رہیے کڈس مدنی چینل۔
تلاوت ہے اور واقعات بھی ہیں، کھیل ہے اور مقابلہ ہے، آؤ چلو سیکھیں۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا